बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक जंग मुसल्लत की गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अभी भी मुसल्लत है, और वो है जी हाइब्रिड जंग और 5th जनरेशन जंग। ये एक है और दुश्मन का एक हथियार है, और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क का जो दुश्मन है उसका। और उसमें वो खा क्रिकेट का मामला हो, क्रिकेट टीम को भगाना हो, किसी को डराना हो, धमकाना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की गई थी झूठ के तौर पे, और पाकिस्तान को कटहरे में लाने की कोशिश की जा रही थी, और पाकिस्तान अपना वो मुश्किल वक्त गुजार चुका है। अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ क्या कहना चाहिए, जोग्राफियाई सूरत हाल और कुछ जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है, रीजनल सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान से प्रेशर शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को आप जो भी है, पाकिस्तान अक़लियतों के लिए भी एक जन्नत से कम नहीं है, मुसलमानों के लिए तो है ही है, और अक़लियतों के लिए तो पाकिस्तान जन्नत से भी बढ़कर जगह है। अक़लियतों को पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, इतना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि शायद बैरून मुल्क, यानी कि जहाँ पे ये अक़लियतें मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत में हैं, जहाँ पे इन अक़लियतों की हुकूमत है जिन मुल्कों में, वहाँ पे भी इनको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात ये एहसास होता है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम अक्सरियत है वो खौफज़दा रहती है इन अक़लियतों की वजह से, इनको इतना तहफ़्फ़ुज़ है। और आज तक, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि इन अक़लियतों की वजह से बाज़ औक़ात ये अक़लियतें जो हैं वो अपनी हदूद से तजावुज़ भी करती हैं, जिसकी वजह से कानून साज़ी करनी पड़ी और कानून के ज़रिए इनको रोकना पड़ा। लेकिन आज तक ऐसे किसी भी कानून के तहत किसी भी अक़लियती शहरी को, जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम से नहीं है, नॉन मुस्लिम को आज तक सज़ा नहीं हुई। बल्कि जब भी ऐसा कोई होता है तो कोई ना कोई ऐसी रीज़न बनती है, प्रेशर आता है, ये यहाँ बैठे हैं तो वो ले जाते हैं। तो ये है सूरत हाल। और लेकिन दूसरी जानिब हमारा, और इसमें पाकिस्तान को बाज़ औक़ात बुरा भला भी कहा जाता है, आउट ऑफ द, बल्कि क्या कहना चाहिए, तासुब की बुनियाद पे मैं तो ये कहूँगा। और यहाँ पे जो अक़लियतें हैं उनको इदारों में नुमाइंदगी है, उनकी ईमान इक़्तिदार तक रसाई है, हर तरह की जॉब्स में है, सब कुछ है, मजहबी आज़ादी हासिल है। अब आते हैं असलन हमारा जो दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, वो मुसलसल ऐसे इम्तियाज़ी क़वानीन बना रहा है जिससे वहाँ पे हिंदुओं के अलावा जितनी भी मज़ाहब हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। और ये पुराना उनका एक है आरएसएस के ज़माने का, उनकी आरएसएस की जो थीम वो है कि दुनिया में एक रियासत ऐसी होनी चाहिए जो हिंदू रियासत हो, क्योंकि इसराइल मौजूद है यहूदियों की, और पाकिस्तान मुसलमानों की नज़रियाती रियासत जिसे कहते हैं, और एक सरज़मीन वो कहते हैं जी ऐसा हिंदू रियासत भी होनी चाहिए। उसके लिए एक तवील अरसे से वो काम कर रहे हैं, आरएसएस से लेके अब बीजेपी, और बीजेपी अब इक़्तिदार में आ गई, भारतीय जनता पार्टी। अब वो कानून साज़ी कर रहे हैं, लेजिस्लेशन कर चुके हैं, शहरियत अमेंडमेंट एक्ट ला चुके हैं, और शहरियत रजिस्ट्रेशन का कानून ला चुके हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स जो कंपनियां हैं, ह्यूमन राइट्स तंजीमें, वो उनके रडार पे ये आए हुए हैं, और ये इतना जुल्म कर रहे हैं कि आप सोच के हैरान होंगे। इन्होंने बांग्लादेश बनाने का ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने बांग्लादेश बनाया, और ढाका में जाके तकरीरें भी करते हैं ये, और उनको बताते हैं कि हमने आपकी मदद इस तरह की, हमने इस तरीके से
نفرت اور زہر کی مہم چلائی، ہم نے مکتی باہنی بنائی، ہم نے یہ کیا، لیکن انہیں بنگالی مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ ذرا سننے والی بات ہے۔ ان کو اب یہ ہندوستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہندوستانی شہریت ہی تسلیم دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہندوستان میں جی اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مقبوضہ وادی کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں گنتی، پوری دنیا اس پہ عالمی طاقتیں خاموش، لیکن وہاں پہ تازہ ترین جو لہر آئی ہے، اور خاص طور پہ یہ افغانستان میں شکست کے بعد، وہاں سے فرار ہونے کے بعد، وہاں پہ جو قونصلیٹ خانے انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے وہ سارے بند ہو گئے، اس کے بعد ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مقبوضہ وادی میں اور باقی جو مسلمان اور دیگر اقلیتیں ہیں ہندوستان میں، وہ کہیں جاگ نہ جائیں اور آپس میں اتحاد نہ بنا لیں، لہٰذا اس تاثر کو اور اس آکسیجن کو ذرا دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مقبوضہ وادی میں انہوں نے آپریشن شروع کر دیا، اور ڈیلی ہر جگہ، ڈیلی کہیں نہ کہیں مقبوضہ وادی کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی نوجوان جو ہے وہ بھارتی فورسز کا نشانہ بن رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے گھر گھر تلاشی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک جگہ یہ چل رہا ہے، دوسری طرف ان کو مذہبی آزادی نام کی، یعنی کہ عید نماز وہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ کی نمازیں وہ نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ ہے ہی مسلم اکثریت، وہ بند کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ وہاں کے جو ہند نواز کشمیری قیادت ہے، محبوبہ مفتی جیسے، وہ بھی اب ان کے دل بھی پسیج جاتے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کھولا جائے، مسلمانوں کو آزاد کیا جائے، ان کو کاروبار کرنے دیا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مساجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور بہانہ کرتے ہیں کووڈ کا، کرونا کا۔ پھر آتے ہیں جی سکھوں پہ انہوں نے 600 سکھوں کو قتل کر چکے ہیں پچھلے چند ماہ میں، جب سے یہ کسان تحریک چل رہی ہے۔ یہ سکھوں کے خلاف، ادھر مقبوضہ وادی، ان کے خلاف، دلتوں کے خلاف، یہ کیوں بیک وقت انہوں نے ادھر بنگالی مسلمانوں کے خلاف کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں آپس میں نہ مل جائیں، اور آپس میں اگر انہوں نے اتحاد کر لیا تو پھر سکھ اور کشمیری قیادت آپس میں مل گئی، سکھ اور مسلمان آپس میں وہاں پہ مل گئے، تو یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو آہستہ آہستہ یہ کر رہے ہیں، ایک تو سرکاری نوکریوں سے نان ہندوز کو نکال رہے ہیں، جتنے بھی نان ہندو ہیں ان سب کو فارغ کر رہے ہیں صرف ہندوؤں کے لیے۔ اسی طریقے سے انڈین فوج سے، انڈین جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے وہاں سے، یہ سب سے وہاں سے جو غیر ہندو ہیں ان کو نکال رہے ہیں، غیر ہندوؤں کو نکال کے صرف ہندوؤں کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ پھر ایک جو شہریت امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اب لوگوں کو باقاعدہ طور پہ، صحیح طور پہ جس کو کہنا چاہیے قتل عام کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اب تک ہزاروں گھروں کو مسمار کیا جا چکا ہے، اور کئیوں کو قتل کیا جا چکا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ بھارتی فورسز کر رہی ہیں۔ آسام میں خاص طور پہ یہ آپریشن چل رہا ہے، اور یہ بنگالی مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے۔ اب انہی بنگالیوں کو جس پہ ان کو فخر تھا کہ ہم نے بنگلہ دیش بنوایا، مکتی بانی، انہی نریندر مودی کو، اب انہی کا قتل عام کیا جا رہا ہے جی۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں، سکھوں کا بتا دیا، کشمیریوں کا بتا دیا، اس کے بعد یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، دلتوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی چھوڑ نہیں رہے، اور بنیادی مقصد وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندو ریاست جس میں صرف ہندو ہو رہی اور کوئی نہ ہو، لیکن یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اب ہیومن رائٹس واچ آ گئی جی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اب آ گئی ہیں ساری سچویشن دیکھ کے۔ ادھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو ملاقات کی نریندر مودی سے، اس میں بھی انہوں نے ڈائریکٹ
براہ راست ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے باوجود کہ یہ نائب صدر کو رام کرنے کے لیے اور لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پریزیڈنٹ بائیڈن جن کا بنیادی مقصد ہی، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ادھر آپ کا کیپٹل ہل کو اڑوانے کی کوشش کی دھماکے سے، اور جو وہاں پہ ہلہ بولا وہی ایٹیچیوڈ، تو وہ ملاقات بھی ناکام رہی، اور اس میں بھی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا معاملہ اور مذہبی آزادیوں کا معاملہ وہاں پہ آیا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، بین الاقوامی ادارے، اور اسی طریقے سے جو باقاعدہ طور پہ انڈیا اس وقت اس زون میں شامل ہے، ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہے جہاں پہ اقلیتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے اقلیتوں کا، ان ممالک میں یہ شامل ہے۔ اور یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی ٹیبل پہ بھی موجود ہیں، اس میں امریکی انسانی حقوق کی تنظیمیں، امریکی بھی، برطانوی بھی، سب کے سب یہ عضو ہیں۔ اور یہ ہیومن رائٹس واچ 2014 کے بعد سے اب تک انہوں نے کہا ہے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے اس میں دہشت گردی ریاستی سطح پہ ہو رہی ہے، حکومتی سطح پہ ہو رہی ہے، اور بغاوت کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور صحافیوں کو بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جتنے بھی ناقدین ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں، ٹیکس چوری کے مقدمے بنائے جاتے ہیں، مالیاتی ضابطگیوں کے مقدمے بنا کے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہ غیر ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ غیر ہندوؤں کے ساتھ، اس میں سکھ بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، تفصیلی جو ڈیٹیل آئی ہے، جس میں ایون انہوں نے کہا جی کہ جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں میں کام کرنے والے، ان پہ بھی تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ بھی جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور اظہار رائے کی آزادی یہاں تک سلب کر لی گئی ہے کہ کرونا پہ بھی رپورٹنگ جو ہے اس پہ بھی کرونا کی رپورٹنگ میں بھی حکومت کو پسند نہیں آئی، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں، اور جمہوری ادارے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو ہے رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو ہیروئن اور منشیات کا دھندا جو ہے اس پہ بھی ان کو کویشچن کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کیا ہے جی، دوسری جانب یہ ہے کہ کلبھوشن تو پکڑا ہی گیا تھا، اب پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا جو ایک اور نیٹ ورک ہے وہ بھی پکڑا گیا، اور اس کا انکشاف بھی ایک بھارتی شہری نے کیا، اور وہ بھارتی شہری جو کہ پاکستان میں قید ہوا، سزا ہوئی، اور اس کے بعد ڈینیل اس کا نام ہے جی، یہ جب رہا ہو کے انڈیا گیا واپس، اور وہاں پہ جا کے جب اس کو را نے بھی ڈسکریڈٹ کر دیا، ظاہر انہوں نے بھی ڈسکریڈٹ ہی کرنا تھا کہ اب یہ وہاں سے ہو آئے ہیں 4 سال، پتہ نہیں کلٹیویٹ ہی نہ ہو گئے ہوں، وہ انہوں نے اپنی زبان کھولی ہے بدحالی ہونے کے بعد، معاشی بدحالی کے بعد، اور ڈینیل نے کہا ہے کہ ان کو پاکستان بھیجا گیا تھا دہشت گردی کے لیے، دھماکوں کے لیے، دھماکے کرو، لوگوں کو مارو اور یہ کام کرو، اور وہ بڑی مشکل سے پکڑا گیا جاسوسی کے الزام میں، اور 4 سال کی قید کاٹ کے آیا، تو مجھے یہاں پہ آ کے صرف 15,000 روپے بھارتی حکومت اور را نے دیا، اور اس کے بعد آج تک مجھے پوچھا نہیں۔ اس نے ڈینیل نے ایک اور انکشاف کر دیا، اس نے کہا کہ صرف میں ہی نہیں، فلاں لوگ بھی میرے ساتھ تھے، پورا نیٹ ورک تھا، اور باقی لوگ ابھی تک پاکستان میں ہیں۔ اس میں انہوں نے کچھ کے نام بھی بتا دیے، اور ان نام کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے اداروں نے، ظاہر ہے پاکستان کے اداروں نے کام شروع کر دیا، اور ایک اور نیٹ ورک جو ہے وہ قابو میں آ گیا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ رپورٹس پیش کر رہی ہیں، اس میں جو تازہ ترین واقعات ہیں ان میں بھی کہ سید علی گیلانی کا معاملہ کہ ان کو تدفین کی اجازت نہیں دی گئی،
اور پھر یہ جو گھر مسمار کیے جا رہے ہیں آسام میں، وہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ پہلے مسلمانوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اور وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ پہ وہ عام ہو چکی ہیں، اور ان کی کوئی تردید نہیں ہے۔ اس حد تک ظلم کیا گیا کہ وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہندو ہے، وہ بھی خاموش نہیں رہ سکی اور وہ بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ تو یہ ہیں وہ معاملات۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں مزید آئیں گی، اور شاید جو جال ایک انڈیا نے پاکستان کے خلاف بچھایا تھا اور پاکستان کے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کی زد میں وہ خود آ رہے ہیں، اور پاکستان کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہے اور انڈیا کی رینکنگ جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اصلاً عالمی ضمیر کب جاگے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔